बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम उर्दू ग्लोब टीवी और मैं हूं तौसीफ़ सैयद। 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात, यहाँ पर 1 बज रहा है रात का, और 31 जुलाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में सुबह के 10 बज रहे हैं। आपको ख़ित्ते की सूरत हाल, ईरान अमेरिका जंग, गज़ा के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे और प्रोग्राम का सिलसिला यहीं पे शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उर्दू ग्लोब टीवी यहाँ पर तकरीबन कोई 1 साल से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, और कनाडा में हम 22 साल से उर्दू का एक अखबार निकाल रहे हैं उर्दू पोस्ट के नाम से, और कम्युनिटी यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 लाख लोग रहते हैं कनाडा में। तो कनाडा में जो भी इश्यूज़ होते हैं कम्युनिटी के लिए, वो उसको हम उजागर करते हैं अखबार के ज़रिए भी और अपने वीलॉग के ज़रिए भी। तो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ ने कहा है कि अमेरिका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकानी होगी। बाकर कालीबाफ ने कहा कि अमेरिका हर रोज़ अपने हाथ नए जुर्म से ख़राब कर रहा है। मीनाब के बाद अमेरिका ने कीशम जजीरे में रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की आदत बन गई है कि जब मैदान जंग में उसे ज़रब लगती है तो ईरान के बेगुनाह शहरियों का खून बहाता है, मगर उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। उधर जुमेरात को सऊदी अरब ने एक कसीरुल मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम के मंसूबे का ऐलान किया है, जिसका मकसद बहिरा अहमर के ख़ित्ते में बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी और तवानाई की तरसील के रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ है। ये इक़दाम यमन के ईरान नवाज़ हौसियों के हमलों के बाद सामने आया है, जिन्होंने दुनिया की मसरूफ़ तरीन तजारती गुज़रगाहों में से एक में खलल पैदा किया है। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि 43 ममालिक और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों ने एक बैनुल-अक़वामी इजलास में शिरकत की, जिसमें मुजव्वज़ा इत्तेहाद पर तबादला ख़्याल किया गया। मंसूबे के तहत सऊदी अरब इस इत्तेहाद का बानी और सरबराह मुल्क होगा, जबकि इसका मरकज़ी दफ्तर भी सऊदी अरब में कायम किया जाएगा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि ये इत्तेहाद बहरी सलामती को मजबूत बनाने, जहाज़ रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी तजारती रास्तों और तवानाई की तरसील की राहदारियों को महफूज़ बनाने और बाबुल मंदब और खलीज अदन में मुश्तरका बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद देगा। सऊदी अरब की वज़ारत के तर्जुमान के मुताबिक तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और जिबूती समेत 14 ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि हम मुजव्वज़ा इत्तेहाद की हिमायत करते हैं, और ख़लीज के 6 अरब ममालिक में से ओमान और मुत्तहदा अरब इमारात इन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल नहीं थे जिन्होंने इस बयान की हिमायत की। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता रोज़ 6 अफराद और कुछ कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद की हैं, जिनका ताल्लुक़ फ़िज़ाई कंपनी महान एयर से है। वाशिंगटन इस एयरलाइन पर पासदारान इनकलाब की सरगर्मियों में सहूलत कारी का इल्ज़ाम आयद करता है। नई पाबंदियों का निशाना एक चीनी शहरी के अलावा चीन, रूस, ईरान और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कायम कंपनियां भी बनी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने एक बयान में कहा है कि जो अफराद पासदारान इनकलाब या महान एयर को माली, लॉजिस्टिक या तजारती खदमात फराहम करते हैं, वो एक शिद्दत पसंद तंजीम को मदद फराहम करते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ऐसे अफराद की निशानदही और उन्हें बेनकाब करने के साथ साथ अमरीकी मालियाती निज़ाम तक उनकी रसाई ख़त्म करने का अमल जारी रखेगी। कई महीनों तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद हमास ने पहली बार बोर्ड ऑफ पीस के इस फ्रेमवर्क को कबूल कर लिया है, जिसके तहत गज़ा में मौजूद अस्करी ग्रोहों के मुकम्मल गैर मसल्ह होने का मंसूबा पेश किया गया है। इस मंसूबे के मुताबिक हमास के पास मौजूद भारी हथियारों की फहरिस्त तैयार करके उन्हें फ़लस्तीनी निगरानी में महफूज किया जाएगा। इस पेशरफ्त को गज़ा के लिए ट्रंप की हिमायत याफ्ता अमन कोशिशों को आगे बढ़ाने में हाइल सबसे बड़ी रुकावट दूर करने के तौर पर देखा जा रहा है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब हमास की क़यादत के इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं और इसके नतीजे में गज़ा में मौजूद रहनुमा खलील अल हय्या तहरीक के सरबराह बन गए हैं। गज़ा में मौजूद मुसल्लह ग्रोहों के गैर मुसल्लह होने के मरहलावार अमल की तफसीलात इस तरह हैं। मंसूबे के तहत हमास के गैर मुसल्लह होने के अमल को इसराइली फ़ौज के बतदरीज इनखला और एक नई अबूरी फ़लस्तीनी अथार्टी के क़याम से जोड़ा गया है।
جسے ایک بین الاقوامی استحکام فورس کی حمایت حاصل ہوگی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کو جان بوجھ کر صفر اعتماد کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے اور اس میں تصدیق کے طریقہ کار شامل ہیں، یعنی نہ حماس اور نہ ہی اسرائیل اگلے مرحلے میں اس وقت تک داخل ہوں گے جب تک مخالف فریق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر لیتے۔ ان حکام کے مطابق پہلے غزہ میں موجود نسبتاً چھوٹے مسلح گروہوں کو غیر مسلح کیا جائے گا، جس کے بعد حماس اپنی عسکری ساخت کو ختم کرنا شروع کرے گا، جسے امریکی حکام نے ایک ریاست نما فوجی ڈھانچہ قرار دیا ہے۔ اس میں سرنگیں، اسلحہ گودام اور ہتھیار سازی کی تفصیلات شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عمل کو مکمل ہونے میں خاصا وقت لگ سکتا ہے۔ 20 نکاتی ٹرمپ منصوبے پر عمل درآمد میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس معاہدے پر محتاط انداز میں مرتب کیے گئے مختلف مراحل کے تحت عمل کیا جائے گا۔ جیسے جیسے غیر مسلح ہونے کا عمل مکمل ہوگا، اسرائیلی فوج غزہ سے واپس چلی جائے گی، جبکہ بین الاقوامی استحکام فورس ایک نئی فلسطینی پولیس فورس کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ غزہ کو اس کے رہائشیوں اور پڑوسیوں کے لیے محفوظ بنانے کی ذمہ داری سنبھالی جا سکے۔ ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے بتایا ہے کہ ضلع کوئٹہ کے علاقے سورینچ میں کوئلہ کان میں پیش آنے والے حادثے کے باعث ہلاک ہونے والے 34 مزدوروں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ گزشتہ روز اس علاقے میں پیش آنے والا حادثہ جانی نقصان کے حوالے سے بلوچستان میں رواں سال کے دوران کوئلہ کانوں میں ہونے والا اب تک کا یہ سب سے بڑا حادثہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مینیجر نے گزشتہ روز بتایا کہ مزید 2 کارکنوں کی لاشوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے محکمہ مائنز اینڈ منرل سے فوری رپورٹ طلب کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ حادثے کی شفاف انکوائری کر کے اس حادثے کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ ادھر آپ کو بتاتے چلیں کہ لندن میں احتجاج کی کوریج کرنے والے ایک صحافی جن کا تعلق جیو نیوز سے بتایا جاتا ہے، مرتضی علی شاہ پر حملہ کیا گیا ہے اور انہیں زخمی کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مرتضی علی شاہ جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور جیو گروپ سے وابستہ ہیں، اور صحافی جو ہے وہ زیادہ تر نیوٹرل ہیں، اور ان کی کوئی ظاہر اگر پارٹی ہوتی ہے تو وہ لوگ تو اپنے ولاگ کرتے ہیں اپنی پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو جو شخص ہر پارٹی کو کور کرتا ہے تو میں اسے نیوٹرل ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ تو ہر ایک کو کوریج دینا چاہتا ہے نا۔ تو بھی یہ بڑی زیادتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کو حملہ بھی کیا گیا، ہراساں بھی کیا گیا، انہیں مارا بھی گیا، اور بتایا گیا ہے کہ جو ہائیڈ پارک سے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن تک ایک کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کے کچھ حامی تھے۔ ظاہر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اس کے حامی کس پارٹی کے ہوں گے، اور وہ جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا اور ان کے حامیوں کی جانب سے نکالے گئے مارچ کی کوریج کے دوران مرتضی علی شاہ پر حملہ کیا گیا۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے وہ یقینی طور پر برطانیہ کے قانون کے تحت اس میں ان کے ساتھ قانون کے تحت نپٹا جانا چاہیے، اور انہیں قانون کے مطابق سزا بھی ملنی چاہیے، اور آئندہ اس طرح کے حملوں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ کسی ادارے کا اگر کوئی صحافی کسی کو کوریج کر رہا ہے تو کل کو یہی صحافی آپ کے مسائل کے حوالے سے اگر کوئی احتجاج ہوگا یا دوسری کسی جماعت کا ہوگا تو وہ ان کو بھی کور کر رہا ہوگا۔ تو اگر کوئی جماعت کسی ادارے کے صحافی پر حملہ کرتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں صحافت اور آزادی صحافت پر ایک حملہ ہے۔ اور آزاد کشمیر کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرنے کے لیے وسطی لندن سے مارچ کرنے سے قبل برطانوی کشمیریوں کی بڑی تعداد ہائیڈ پارک میں جمع ہوئی، اور مظاہرین نے تشدد کے خاتمے، بنیادی حقوق کی بحالی اور مذاکرات کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اب ان کا مطالبہ بالکل صحیح تھا، ان کا احتجاج بالکل صحیح تھا، کیونکہ پاکستان میں ان لوگوں کے مطابق وہاں سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی کہیں پہ بھی زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیکورٹی فورسز نے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یا پولیس نے
اگر وہاں پر مظاہرین پر گولیاں چلائی ہیں تو وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے اور ظلم کے مترادف ہے۔ کسی بھی حکومت میں، کسی بھی دور میں، کسی بھی جلسے جلوس پر اس طرح کا تشدد جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور خاص طور پر صحافی جو ہیں ان کی کوریج کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کی آواز پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں، اور انہی پر اگر حملہ کیا جائے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ مرتضی علی شاہ ایک سینئر صحافی ہیں، آج وہ کسی بھی ادارے کے ساتھ ہیں، اس کا ادارے سے یا ادارے کی پالیسی سے ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کا نام یہاں نہیں لیا گیا، لیکن مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپل پارٹی ہو یا کوئی مذہبی جماعتیں ہوں، اگر وہ کسی بھی جلسے جلوس کی کارروائی کے لیے آنے والے صحافیوں کے ساتھ غیر مناسب رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونا ضروری ہے، تاکہ آئندہ ایسا نہ کیا جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ اس واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں ضرور کھڑا کرے گی، اور وہ لوگ جو جلسہ جلوس نکالتے ہیں ان ملکوں میں بھی اگر وہ تشدد کی پالیسی اختیار رکھیں گے تو وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ پاکستانی اداروں کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ، صحافت کے ساتھ ایک ظلم کر رہے ہیں، اور ان کو اس طرح کے حملوں سے، اس طرح کے عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستانی صحافیوں نے ہر مشکل وقت میں، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو یا اور کوئی ممالک ہو، وہ آپ کی آواز پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ یہ اگر سلوک یا رویہ اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ ادارے یا یہ میڈیا آؤٹلیٹس کوریج دینے سے پھر گریز کریں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو ہم یہ بتائیں کہ میرپور کشیدگی پر انتظامیہ اور پولیس کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس میں دیکھیں 3 ہلاکتوں اور 10 گرفتاریوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب کتنی فائرنگ کرتے ہوئے، لوگوں کو مارتے ہوئے، گرتے ہوئے جو ویڈیو چل رہی ہیں وہ سب اے آئی سے بنی ہوئی ہیں، اور وہ اداروں کو، سیکورٹی فورسز کو ظاہر ہے ان کے خلاف یا ان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بنائی گئی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کی بھی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور جو انتظامیہ ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز، انہیں بھی اس طرح کی کارروائیوں سے گریز اس لیے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو جلسے جلوس، میں سمجھتا ہوں پچھلے کوئی 20 سال سے ہم اس سلسلے پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان ہو یا کشمیر ہو، وہاں پر لوگوں کو سڑکوں پر احتجاج کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، وجہ نہیں ہے۔ چاہے پنڈی میں مری روڈ ہو، چاہے اسلام آباد کا بلو ایریا ہو، چاہے کراچی کا اہم ترین ایریا ہو یا لاہور، ان لوگوں کو صرف ایک مخصوص جگہ پر جلسے و جلوس کی اجازت ہونی چاہیے، وہ ایک کھلا گراؤنڈ ہو، اور اس میں لوگ یا تو پیدل آئیں، گاڑیوں پہ بھی آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ٹریفک رکے گی، مریضوں کو، بزرگوں کو، سینئرز کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، سرکاری ملازمین کو، مزدوروں کو، سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ان سیاسی جلسوں یا جلوسوں سے صرف سیاسی ورکر جو ہیں وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس سے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آپ اسٹیٹ سے لڑائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو، عام لوگوں کو، عام شہریوں کو جو پریشان کیا جاتا ہے، اس پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ کسی حکومت نے آج تک اس معاملے پر آواز نہیں بلند کی یا پابندی نہیں لگائی، یا جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوریج بھی ملے اور ہم جلسے جلوس کی سیاست کر سکیں، اور جو حکومت ہوتی ہے جب وہ اپوزیشن میں بھی ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے۔ تو
ان پر پابندی ہونی چاہیے. جیسے برطانیہ میں ابھی آپ کو بتایا کہ ہائیڈ پارک ہے، وہاں کوئی بھی شخص جا کے کوئی بھی گفتگو کرے، کوئی نعرے لگائے، کچھ بھی کہے، اس پہ نہ تو کوئی قانون لاگو ہوتا ہے، نہ کوئی اس کو گرفتار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ برطانیہ کی حکومت کا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بڑاس نکالنے کے لیے ہائیڈ پارک میں چلا جائے. تو ہائیڈ پارک میں ہم نے خود جا کے دیکھا ہے، وہاں پہ لوگ مختلف گروپس ٹولیاں بنا کے تقریریں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. مختلف لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، وہ ان کا حق تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن وہاں توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، ٹائر جلاؤ، مارو، پانی پھینکو یا رنگ پھینکنے والے اقدامات نہیں ہوتے. وہاں بڑے پرامن انداز میں ہوتی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کمیونٹی برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، کہیں پہ بھی ہو، یہ تشدد پر مبنی کارروائیاں کرتے ہیں، جس سے پاکستان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے. پاکستان کے حوالے سے لوگ منفی تاثر لیتے ہیں. یہ ایک سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو آزاد کشمیر میں گزشتہ کئی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کئی پولیس والوں کو یرغمال بھی بنایا گیا ہے. یہ بھی ایک زیادتی ہے، کیونکہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ تو سرکاری نوکری کر رہے ہیں. ان کو مارنا، ان پہ فائرنگ کرنا، وہ بھی غیر مناسب ہے. اور پولیس کی جانب سے ان پہ فائرنگ کرنا، آنسو گیس، لاٹھی چارج. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ سڑکوں پر جلد سے جلوس کی پابندی ہونی چاہیے، اور صرف ایک میدان، کھلا میدان جو ہے وہاں پر اجازت ہونی چاہیے، وہاں لوگ آئیں، تقاریر کریں. اب آج کل تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ اپنا موقف جو جائز اور جینون ہو وہ پیش کریں، نہ کہ اے آئی سے چیزیں بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت. آپ دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی، اور آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ یا آپ کے دوست ہمارا یہ چینل اگر دیکھیں تو ان سے درخواست کریں کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کومنٹس بھی دیں. اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کوئی اہم کوئی ٹاپک پر ہم سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج ضرور کریں، اور ہمیں بہتری کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اجازت دیں. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.